अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। ख्वाब शीशे का किस्त नंबर 10 हिस्सा नंबर 2। तज़ईन पर तो शादी मर्ग की सी कैफियत तारी थी। जब से तलाल की काल आई थी वो बेयकीनी का शिकार थी। उफ, जिस चांद को छूने को इसके दिल में महज हसरत थी वो इसके आंगन में जगमगाने को था। वाह अल्लाह, तू भी बड़ा बेनियाज है, कुदरत वाला है, जब चाहे जो चाहे सो करे। इसने फौरी तौर पर माँ को जाकर अपने तई खुशखबरी सुनाई। इन्होंने फटी निगाहों से बेटी का मुस्कुराता चेहरा देखा। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? कल मैंने खुद फोन करके इसकी माँ तक महरमा के रिश्ते से इनकार पहुंचाया है। तो क्या हुआ अम्मी, वो महरमा का मसला था, इसे नहीं करनी शादी तो ना करे, हमने थोड़ी कहा है इसे इनकार करने को। वो लापरवाही से बोली, फिर दबे दबे जोर से बोली, तलाल ने खुद कहा है कि इसके बाबा अब मेरे लिए बात करने वाले हैं और वो इसी दिन निकाह चाहते हैं जिस रोज तलाल और महरमा का तय था। वो खुश थी, बेहद खुश। सारा चची जो बेटी को सलावातें सुनाने लगी थी, इसके चेहरे से छलकते रंगों को देखकर दंग रह गई। आपको बड़ा शौक था कि मैं भी कोई लड़का पसंद कर लूं, देख लें खुद अल्लाह ने बेच दिया मेरे लिए। बस आप अब्बू से कह दें कि तलाल की मामा को इनकार नहीं करना। वो ज़ेरो ज़बर होती सांसों के साथ शर्मीले अंदाज में कह रही थी। सायरा चची चुप थी। इन्हें फिलफौर इस हकीकत का अदराक हुआ था कि तलाल को तज़ईन भी वैसे ही पसंद करती थी जैसे कि महरमा की शादी के लिए बददिली और बददिमागी का मुसाहरा करने वाली तज़ईन अब पूरे दिल से खुश दिखाई दे रही थी। वो माँ से लिपट गई। आप लोग आगा जान को भी मना लीजिएगा अम्मी प्लीज, बस तलाल। वो गहरी सांस लेकर रह गई। जाने कुदरत का क्या रंग नजर आने वाला था। वो अवलीन झटके से जल्द ही संभल गया था। मैं जानता हूँ इसे। कौन है वो बेहद हैरत से पूछ रहा था। वो शख्स जो इस रोज हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा था और गाड़ी से अपनी गाड़ी भी टकराई इसने, तुमने इसे झाड़ भी दिया था। वो तेज तेज बता रही थी, तनफ्फुस बेतरतीब और नमी से गुलाबी होती आंखें। हाँ याद है वो वाकया, मगर वो बंदा, वो उलझा। गाड़ी तो किसी की भी टकरा सकती है, किसी की गाड़ी से नहीं। वो वही था, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ। वो किसी साए की तरह मेरे पीछे लगा हुआ था। जाने कब से वो हमारी मसरूफियात पर नजर रखे हुए था, मौका की तलाश में था। वो हज़ियानी अंदाज में कहती हुई आखिर में चीख कर बोली और खुद पर से काबू खोकर रो पड़ी। मोहत की आंखों में तासुफ उभरा। इस लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर किस्मत, जिसने आजमाइश के लिए महरमा अफंदी को चुना। अब क्या हो सकता है? रिलैक्स महर, इजी, सब ठीक हो जाएगा। इसने नरमी से इसे तसल्ली दी। अब कुछ भी कभी भी ठीक नहीं हो सकता मोहर, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। वो खुद तरसी के से अंदाज में बोली थी, फिर दुपट्टे से रगड़कर आंख और चेहरा साफ किया। जो याद था वो बता दिया तुम्हें, आगा जान को बता देना। अब अगर कुछ होगा तो बस यही कि वो नुमैर अफंदी को ढूंढ लें और गोली मार दें इसे मेरे सामने लाकर। वो बेहद तलखी से बोली तो मोहर ने तेज नजरों से इसे देखा, फिर तासुब से कहा, यही नस्ल दर नस्ल दुश्मनी ले डूबी है तुम लोगों को। नुमैर आफंदी भी तो फिर तुम लोगों का खून है ना, इसके अमल पर फिर एतराज कैसा? तुम्हारा ख्याल है कि इसने सही किया जो भी किया? महरमा ने सदमे से पूछा। मैं सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ, वो मुख्तसरन बोला। वो सिर्फ हम लोगों को अजियत देना चाहता है और बस, महरमा थक कर बोली। मोहर चंद सानियों तक इसे देखने के बाद कमरे से निकल गया था। आह तलाल, कैसे लम्हों में मेरी जिंदगी मेरे हाथ की लकीरों से निकले हो तुम। वो फिर से रोने लगी थी। तलाल के घर से आने वाला फोन आगा जान के मोबाइल पर आया था। तलाल के वालिद का मदुआ जानकर आगा जान को खफीफ सा झटका लगा। महरमा का मसला हम समझते हैं आगा जान, वो बच्ची वाकई जहनी तौर पर डिस्टर्ब है, मगर हमें तो आपकी सब ही बच्चियां एक जैसी लगती हैं, सब ही प्यारी हैं। तकदीर में नहीं लिखा कि महरमा हमारी बहू बने, लेकिन आपके घर से, आपके घराने से रिश्ता जोड़ना हमारे लिए बाइसे इज्जत है। सो आप मेहरबानी करें तो हम इस तारीख को तलाल और तज़ईन बेटी का निकाह कर लेते हैं। खानदान में आपकी इज्जत भी रह जाएगी और हमारा पर्दा भी। इन्होंने बेहतरीन तरीके से तलाल का मुकदमा आगा जान के सामने पेश किया। आगा जान ने इब्तदाई झटके से संभलते हुए खंखार कर गुफ्तगू का आगाज किया तो वो हमतन गोश होकर सुनने लगे। मलाइका तो तड़प रही है वहाँ पाकिस्तान आने के लिए। मैंने ही मना किया, जब शादी ही नहीं हो रही तो क्या फायदा आने का। ख्वामख्वाह इसकी ससुराल तक बातें जाएंगी। अभी तो कह दिया कि फिलहाल शादी कैंसिल हो गई। ताईजान अफसरदगी से महरमा को बता रही थी, जो थकी थकी सी तकिए से टेक लगाए सो
سوگوار بیٹھی تھی۔ اس کا ماتم تو ختم ہی نہ ہوتا تھا، آنکھ خشک بھی ہوتی تو دل روتا رہتا۔ اسی وقت ملاحہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر آئی تو ماں کی آخری بات سن لی۔ اس کی رنگت فک تھی، وہ آ کر مہرماں کے پاس ڈھیسی گئی۔ تائی جان متوسط سی ہو گئی، تمہیں کیا ہوا؟ سب خیر تو ہے نا؟ اب تو ہر آہٹ پر دل ڈر سا جاتا ہے۔ ملاحہ نے حسرت اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ مہربا کو دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا ملاحہ؟ بتا دو پلیز۔ مہرما کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا، سراسمیہ ہو کر بولی، ملائکہ آپی کو آنے دے امی، آغا جان نے نہ تو شادی کینسل کی ہے اور نہ ہی طلال بھائی کو جواب دیا ہے۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی تو نظریں مہرما کی اڑتی رنگت پر تھی۔ پھر میں اعتراض کا حق رکھتی ہوں، میں نے انکار کر دیا ہے اس شادی سے۔ مہرما کی گردن میں کوئی پھندا سا سخت ہونے لگا، وہی جانتی تھی کہ کس دل سے وہ یہ الفاظ کہتی ہے۔ ہاں آپی، تمہیں اعتراض تھا، مگر تزئین آپی کو تو اعتراض نہیں نا طلال بھائی سے شادی پر؟ ملاحہ ضبط کھو کر بچوں کی طرح رو دی تھی، اور مہرما، اسے لگا اس کے بدن سے روح پرواز کرنے لگی ہو۔ اللہ کی مار ان آستین کے سانپوں پر۔ تائی جان کے دل پہ ہاتھ پڑا تو وہ تزئین اور سائرہ چچی کو کوسنے لگی۔ ملاحہ ابھی بھی مہرو کا ہاتھ تھامے رو رہی تھی اور مہرما سفید پڑتی رنگت کے ساتھ ساکت اور جامد تھی، جیسے کوئی بے روح جسم۔ آغا جان، کیا واقعی آپ نے طلال کا پرپوزل تزئین کے لیے قبول کر لیا ہے؟ مبین آفندی کو شدید دھچکا لگا تھا، جبکہ سہیل آفندی بیوی کی سکھائی پٹی کے نتیجے میں چپ رہے تھے۔ بھائی، آغا جان کے سامنے کون دم مار سکتا ہے؟ کس کی مجال؟ انہوں نے بھائی کے سامنے سارا ملبہ آغا جان پر ڈال دیا۔ تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ آغا جان نے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے انہیں سخت نظروں سے دیکھا۔ مہرما اس شادی سے انکار کر چکی ہے، ایسے میں پھر سے اس کا اسی گھر کا داماد بننا؟ بات کرتے کرتے ان کی پیشانی چمک اٹھی تھی۔ آغا جان تند و تیز لہجے میں اس کی بات ہی کاٹ گئے۔ انکار مہرما نے کیا تھا، ہم نے نہیں مبین میاں، اور انکار کی وجہ مہرما تھی، طلال تو نہیں تھا۔ طلال تو بے قصور تھا، پھر ہم کیوں اعتراض کریں اس سے رشتہ داری جوڑنے پر؟ انہوں نے اپنے روایتی دبنگ لہجے میں کہا تو مبین آفندی بہت کچھ زبان پر لاتے لاتے رہ گئے کہ وہ ایک بیٹی کے باپ تھے، کیسے کہتے کہ مہرما کی پسند تھا طلال، اس نے کون سا اپنی مرضی سے طلال کو چھوڑا تھا؟ اب بہنوئی کی صورت اسے قبول کرنا اور اسی گھر میں ہوتے ہوئے طلال سے سامنا کرنا مہرما کے لیے ایک قیامت ہوگا۔ آغا جان اس جذباتیات سے کوسوں دور تھے۔ بس اب مزید کوئی فضول اور نکما اعتراض اٹھا کر دنیا میں مزید تماشا مت بنانا۔ خاندان والوں کو یہی پتا ہے کہ مہرما کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں، ایسے میں تزئین سے طلال کی شادی ہو جانا کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے سب کے لیے۔ ہاتھ اٹھا کر تحکمانہ انداز میں بولے، مہرما کا بھی تو اس سارے قصے میں کوئی قصور نہیں آغا جان، وہ تو نہ کردہ گناہ کی سزا بھگت رہی ہے۔ مبین بیچارگی سے بولے تھے، نافرمان اولاد ہے تمہاری مبین آفندی، میں نے کہا تھا اسے اپنی زبان بند رکھے اور چپ کر کے طلال کے ساتھ شادی کر لے اور رخصت ہو جائے، مگر سارا اسلام تو جیسے ان لوگوں نے ہی پڑھا ہوا ہے، ہم تو گویا مسلمان ہیں ہی نہیں۔ آغا جان گرجے، نکاح پر نکاح کیسے کر لیتی آغا جان؟ ایجاب و قبول کر لیا تو نکاح ہو گیا، چاہے کنڈیشن کیسی بھی تھی۔ وہ مدہم پڑ گئے، بیٹی کے ساتھ ہونے والے سانحے نے تو ان کی کمر ہی توڑ ڈالی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر جس کے نصیب میں جو تھا وہ اسے مل گیا۔ اب میں زبان دے چکا ہوں طلال کے باپ کو، جس کو اعتراض ہے وہ بے شک اس نکاح میں نہ بیٹھے۔ وہ بڑی رکھائی اور ترقی سے کہہ رہے تھے۔ مبین آفندی دل مسوس کر اٹھ گئے۔ دیکھ لیا آپ نے، ساری عمر میرا بھائی میری بھتیجیاں کرتے رہے آپ، آستین کے سانپ نکلے سب۔ تائی جان کو کسی پل بھی چین نہ آتا تھا۔ مہرما کو تو چپ سی لگ گئی یہ خبر سن کر، نہ بولی نہ آنسو بہائے، بس ساکت بیٹھی رہ گئی وہ۔ تائی جان کی آنکھوں کے سامنے سے بیٹی کی شکل اوجھل نہ ہوتی تھی۔ انہوں نے قدرت سے بھی شکوہ کیا، ہم نے ایسے کون سے گناہ کیے تھے بھلا جس کی ایسی سزا مل رہی ہے؟ انہیں یاد نہیں پڑتا تھا، جن کے دلوں پر مہر لگ جائے انہیں یاد کرنے پر بھی اپنے گناہ نہیں یاد آتے۔ ان کا کیا قصور بھلا؟ آغا جان کا فیصلہ ہے یہ، وہ خود بہت مضطرب تھے۔ آغا جان کے اس فیصلے نے انہیں ذہنی طور پر منتشر کر دیا تھا۔ تو وہ کون سا ننھی کاکیاں ہیں؟ اگر تزئین کو اعتراض ہوتا تو صاف کہتی، میں نہیں جانتی، کتنی منہ پھٹ ہے وہ۔ اس کے پھپا کٹنی سائرہ کو دیکھو ذرا، جو دید لحاظ رکھا ہو، وہ نہیں جانتی کہ مہرما اور طلال؟ غصے سے تیز لہجے میں کہتے آخر میں ان کی آواز برسی آئی۔ چند لمحوں تک وہ خاموش رہے، پھر خود پر قابو پا کر تلخی سے بولی، ذرا سی شرم کر لیتے سائرہ اور سہیل، میری بچی کے جذبات کا خیال نہیں ہے انہیں؟ ایک ہی گھر میں رہتے اس طرح کی رشتہ داری گانٹنا انہیں زیب دیتا ہے بھلا؟ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟
وہ تھکے ہوئے انداز میں بولے، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ مہرو کو کچھ دنوں کے لیے ننیال بھیج دیں۔ صدیقہ بیگم کا دل چاہا اونچی آواز میں بین ڈالنا شروع کر دے۔ کتنا ظلم ہو رہا تھا مہرما کے ساتھ، مگر یہی بات جب مہرما کے سامنے دہرائی گئی تو اس کی چپ کی محل ٹوٹ گئی۔ نہیں امی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، اس نے اونچی آواز میں قطعیت سے کہا تھا۔ یہاں رہ کے دل جلاؤ گی اپنا؟ کیسے دیکھو گی سارا تماشا؟ اس طلال کی اصلیت بھی دیکھ لی تم نے؟ اسے شرم نہ آئی یہ فیصلہ کرتے ہوئے؟ تائی جان نے واولا کیا تھا، جس نے جو بھی کیا امی، جب میری قسمت ہی ایسی لکھی تھی تو میں کسی کو الزام کیوں دوں؟ وہ میرے لیے چوکتا نہیں لے سکتا تھا نا؟ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسی لیے تو کہتی ہوں، یہاں رہ کر سب اپنی آنکھوں سے دیکھو گی تو تکلیف ہوگی۔ جوک نہ لیتا مگر کچھ شرم کر لیتا۔ اسی گھر میں داماد بن کر آنا ضروری تھا گیا؟ وہ نہیں جانتا تمہیں کتنی تکلیف ہوگی؟ تائی جان اس وقت صرف ماں بن کر سوچتی تھی جب اپنے بچوں پر تکلیف آئی تھی۔ اسے بھی تو میرے انکار سے تکلیف ہوئی نا امی؟ وہ کون سا میرے انکار کے پیچھے کی وجہ جانتا ہے جو احساس کر کے کوئی فیصلہ کرتا؟ اسے تو کسی نے اصلیت بتائی ہی نہیں۔ مہرما آنکھیں پوچھتے ہوئے پھیکے انداز میں مسکرائی تھی۔ تائی جان گہری آہ بھر کر رہ گئی۔ ملائکہ کو سارے حالات کی خبر تھی، مگر اب اس نئی خوشخبری نے تو اسے صدمے میں دھکیل دیا۔ حد ہوتی ہے بے حسی کی امی، طلال تو چلو مہرما کے ساتھ ہوتے واقعے کو نہیں جانتا، مگر ہمارے گھر میں تو سب جانتے ہیں کہ طلال اور مہرما کی پسند سے یہ شادی ہو رہی ہے۔ وہ رو دی۔ یہاں کوئی کسی کا دل دکھنے کی پرواہ نہیں کرتا میری بچی، پتھر دل لوگ ہیں یہاں۔ انہوں نے آہ بھری۔ جب انسان پر خود پر بن آئے تو وہ فوراً نفع نقصان چیک کرنے لگتا ہے۔ یہی بندہ خدا لوگوں کے ساتھ ہر حد تک ظلم روا رکھتا ہے، تب اسے اپنی پتھر دلی کا احساس نہیں ہوتا۔ میں نہیں آ رہی امی، دفع کریں ان لوگوں کو۔ آغا جان کے فیصلوں نے کبھی بھی ہمارے خاندان کو خوش نہیں رہنے دیا۔ انہی کا کیا مہرما بھگت رہی ہے، انہی کا پوتا ہم سے بدلہ لے رہا ہے ان کی کرنی کا۔ وہ صاف کوئی سے کہہ رہی تھی۔ تائی جان کا فون تھاما، ہاتھ لرزا۔ ایک دم سے زرنگار کی بھولی بستی صورت، خوبصورت شکل والی ان کی آنکھوں کے سامنے آئی۔ وہ آخری ملاقات، بارش کی وہ رات، بات مکمل کر کے فون رکھنے تک وہ اسی عجیب سی کیفیت کے حصار میں تھی۔ انہیں وہ ڈرا سہما اور ماں کے پیچھے چھپا لڑکا یاد آیا، مگر یاد کرنے پر بھی وہ اس کے نقوش یاد نہیں کر پائی تھی۔ اس روز اس گھر کے مکینوں نے نمیر وقار افندی پر ترس یا رحم کی نگاہ ڈالی ہی کب تھی جو اسے کوئی یاد رکھتا؟ اب تو اس نے اپنا ایسا تعارف کرایا کہ تا عمر وہ افندی ہاؤس والوں کو بھولنے والا نہیں تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا طلال۔ تھینک یو سو مچ۔ کل نکاح تھا اور رات گہری تھی جب غیر متوقع طور پر طلال نے تزئین کو کال کی۔ وہ تو 7ویں آسمان پر بیٹھی تھی۔ اس کی آواز پر خمار سا اترنے لگا۔ مہرو نے انکار کیوں کیا تھا شادی سے؟ تزئین کے رومانوی خیالات میں ڈوبے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ طلال نے بڑی سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ یہ تو تم اس سے پوچھتے جس نے انکار کیا۔ سنبھلتے ہوئے تزئین نے تھیکے انداز میں ناگواری سے کہا، تم کیا چاہتی ہو؟ اب میں اسے کال کر کے اس سے پوچھوں؟ قدرے توقف کے بعد اس نے بڑے سکون سے پوچھا تو تزئین گڑبڑائی۔ تمہاری ناگواری ایک سیکنڈ میں ہرن ہو گئی۔ میں نے تو یہ نہیں کہا، فلفور بولی۔ تو پھر بتاؤ مہرو نے انکار کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے اس انکار کے پیچھے؟ اس کی ذہنی ٹینشن؟ تزئین کی جان پر بن آئی۔ اب اگر وہ مہرما کو طلال کی نظروں میں یوں ہی مظلوم بنی رہنے دیتی تو امید واسق تھی کہ وہ آئندہ بھی اسے بیچاری ہی سمجھنے والا تھا۔ اس نے تیزی سے دماغ دوڑایا۔ اسے یہ لمحے قسمت سے تحفظ ملے تھے۔ تزئین کو اچانک احساس ہوا یہی وہ لمحے تھے جب وہ مہرو کو طلال کے دماغ سے بھی نکال سکتی تھی۔ زندگی سے تو وہ خود بخود نکل ہی گئی تھی۔ جو لڑکی شادی سے محض 3 دن پہلے انکار کر دے، اس کا محض دماغ تو خراب نہیں ہو سکتا طلال؟ وہ محتاط انداز میں بولی تو اگلے چند لمحوں تک دوسری طرف سے محض آنسو کی آواز آتی رہی۔ اتنی دیر تزئین کا دل دھک دھک کرتا رہا۔ مجھے نہیں پتا طلال، مگر جب مہرما لاپتہ تھی تب موہد بھی یہاں نہیں تھا۔ خوف سے تیزی کے ساتھ دھڑکتے دل سے تزئین نے جو منہ میں آیا وہ روانی سے کہہ ہی دیا۔ طلال سے بولنا مشکل ہونے لگا۔ وہ محبت کرتی تھی مجھ سے؟ چند ثانیوں کے بعد وہ تکین سے بولا، جیسے اسے تزئین کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ کرتی ہوگی، مگر تب موہد نہیں آیا تھا تم لوگوں کے درمیان طلال۔ تزئین نے ڈیٹائی سے اپنی بنائی کہانی کو آگے بڑھایا تھا۔ I don't believe، میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ دکھ کے حصار میں تھا، بلکہ شاید بے یقینی زیادہ تھی۔ اس نے کر دیا ہے ایسا طلال؟ وہ زور دے کر بولی، پھر ذرا سی خفگی دکھائی۔ کل ہمارا اسپیشل ڈے ہے طلال، اور تم مجھ سے ہم دونوں کی باتیں کرنے کی بجائے کسی تیسرے فرد کو ڈسکس کر رہے ہو۔ میرا حق بنتا ہے یہ جاننا کہ کس وجہ سے مہرما افندی نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ وہ یک لخت
مہرو سے مہرما افندی بن گئی تو تزئین کا دل پرسکون ہونے لگا۔ اس نے تمہیں نہیں اپنی قسمت کو ریجیکٹ کیا ہے طلال۔ مجھ سے پوچھو کہ تم کیا ہو میرے لیے، کتنی اہمیت ہے تمہاری، کتنی اسپیشل فیلنگس ہیں تمہارے لیے میری، وہ مخمور انداز میں کہہ رہی تھی، اسے یقین دلا رہی تھی۔ مگر طلال کا دل تو تب خوش ہوتا جب اس نے تزئین سے رومانس جاڑنے کی خاطر کال کی ہوتی۔ اب تو جو حقیقت اسے پتہ چلی تھی، اس نے ذہن بالکل ہی ماؤس کر دیا تھا۔ اوکے پھر بات کروں گا۔ اسی ذہنی انتشار کے باعث اس نے مزید کچھ کہے بغیر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اب وہ تو جس بھی ذہنی کیفیت کا شکار تھا، مگر تزئین سراپا جل کر رہ گئی۔ مہرما افندی سے منہ کی کھانے کے بعد بھی وہ اس کے سوگ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا ابھی طلال کو نمیر افندی کے مہر سے زبردستی نکاح والے قصے کا علم نہیں ہوا تھا، ورنہ تو اسے مظلوم جان کر نمیر سے طلاق لینے تک مہرما کے انتظار میں بیٹھا رہتا۔ وہ جلتی کھڑتی سیدھی ماں کے کمرے میں آئی۔ طلال کا فون تھا۔ بگڑے موڈ میں انہیں اطلاع دی تو وہ فکر مند ہوئی۔ خیریت تو تھی نا؟ پوچھ رہا تھا مہرو نے شادی سے انکار کیوں کیا۔ وہ کڑوے لہجے میں بولی، تو بتا دیتی نا، نکاح پر نکاح تو نہیں ہو سکتا نا؟ سائرہ چچی نے اطمینان سے کہا۔ ہاں بتا دیتی، وہ استحاضی انداز میں بولی، تاکہ وہ ساری ہمدردیاں مہرما کے نام لگا دیتا اور نکل پڑتا نمیر افندی کو ڈھونڈنے۔ اب وہ اس گھر کا داماد بننے والا ہے، کب تک اس سے یہ بات چھپائیں گے ہم؟ انہوں نے تفکر سے کہا تو وہ جلا کر بولی، اب گھر کی ہر بات داماد کو پتا ہو یہ ضروری تو نہیں؟ پھر انہیں تاکید کی، آپ سب سے کہہ دیں کوئی بھی طلال کو یہ حقیقت بتائے گا کہ اغوا کے بعد نمیر نے زبردستی مہرما سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ تو اب ظاہر ہے، کہنا ہی پڑے گا، پہلے تو اپنی عزت رکھنے کے لیے چھپایا تھا، اب اس رشتے کے لیے چھپانا پڑ رہا ہے۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ طلال کی فیملی مختصر سے لوگوں کے ساتھ نکاح کے لیے افندی ہاؤس ہی آئی تھی۔ اس طرف سے بھی خاندان کے محض خاص لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ میرے کپڑے بھی نکال دینا ملاحہ، مہرما نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا تو ملاحہ چائے میں چینی ملانا بھول گئی تھی۔ تائی جان نے تڑپ کر اس کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھا۔ کیوں خود کو امتحان میں ڈالتی ہو مہرو؟ اچھا ہے نا، عادت ہو جائے گی۔ ابھی دنیا سے چھپنے کی کوشش کروں گی تو پھر کبھی سامنا نہیں کر پاؤں گی، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے مہرو۔ کر لینے دو امی، اندر کی بات تو کوئی بھی نہیں جانتا، سب کو پتا ہے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ اندر سے چاہے مطمئن تھی یا نہیں، مگر ظاہر یہی کر رہی تھی کہ وہ پرسکون ہے۔ یہ تو مہرما افندی کا دل ہی جانتا تھا۔ قیامت تو طلال کے ساتھ شادی سے انکار کرتے ہی آ گئی تھی، مگر اب طلال کا تزئین کے ساتھ شادی کرنا؟ پوری رات نہ اس کی آنکھ لگتی اور نہ خشک ہوتی تھی۔ کبھی کبھی تو اسے یہ سب ایک ڈراؤنا خواب لگنے لگا۔ اس نے اپنے مستقبل کو ہمیشہ طلال کے ساتھ ہی سوچا تھا، اب تو آئندہ آنے والی زندگی ہی ایک سوال بن کر رہ گئی تھی، اور اب وہ نکاح سے کچھ دیر پہلے ہی تیار ہو کر کمرے سے نکلی تھی۔ اللہ جانتا ہے ہر لمحے اس نے کیسے آنسو بہائے۔ میرے اللہ مجھے ہمت عطا کر، میرے دل سے طلال کا خیال نکال دے یا اللہ۔ چہرے پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار کر سوجی آنکھوں کو تولیے سے تھپکا کر خشک کرتے تک وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو سمجھا رہی تھی۔ اسے کوریڈور میں ہی چچی نے روک لیا، اسے سر سے پاؤں تک ناقدانہ نظروں سے دیکھا تو وہ گھبرا سی گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کچھ ایسے انداز سے پوچھا کہ مہرو سناٹے میں آ گئی۔ برا مت ماننا مہرو، مگر باہر تزئین کے سارے سسرال والے بیٹھے ہیں، وہی جن سے تم نے ملنا اور بات کرنا بھی گوارا نہیں تھا۔ ابھی تم جاؤ گی تو نکاح کے موقع پر پرانے کھاتے کھل جائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ تم اس موقع کو خیریت سے گزر جانے دو۔ وہ صاف لفظوں میں جو بات نہیں کہہ سکتی تھی وہی گما پھرا کر کہہ دی، یعنی وہ مہربانی فرما کر اپنے کمرے میں رہے۔ چچی جان، میں اس لیے وہاں جا رہی ہوں تاکہ کسی کو باتوں کا موقع نہ ملے۔ وہ خفت کے مارے رونے لگی تھی۔ بھلا شوق سے تھوڑی وہاں جا رہی تھی، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے کمرے میں ہی رہو۔ اللہ ہی جانے بیٹا، تمہیں پتا تو ہے ہمارے گھر کو کسی کی نظر لگ چکی ہے پہلے ہی، اب بس خیریت سے میری بیٹی کا نکاح نپٹ جائے۔ پہلے اسے رخائی سے کہہ کر پھر انہوں نے یوں دل گرفتی کا مظاہرہ کیا کہ مہرما کو پہلی بار چپ رہنا کم بولنے اور بظاہر بے وقوف دکھائی دینے والی سائرہ چچی کے اندر کی خود غرضی عورت دکھائی دی۔ تیزی سے کوریڈور میں داخل ہوتے موہت نے چچی جان کی آخری بات سن لی اور خفت کے مارے یا شدید تکلیف کے مہرما کے سپیٹ پڑتا چہرہ بھی دیکھا۔ مہرما اندر نہیں بیٹھے گی، بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے اس نے۔ وہ تیز لہجے میں بولتا آگے آیا تو چچی جان سپٹا گئی۔ میں تو بس اس کی فکر میں کہہ رہی تھی، بے عزتی ہوگی سب میں۔ ہاں فورگیٹ اٹ چچی جان، کس میں اتنی ہمت ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری ہی انسلٹ کرے؟ تم چلو مہرو اور جیسے چاہو فنکشن اٹینڈ کرو، وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ چچی جان شاید ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری زندگی تو برباد ہو گئی، کہیں میری نحوست تزئین پر نہ پڑ جائے۔ وہ بڑے ضبط سے بولی تو آنکھیں شدت ضبط سے گلابی ہونے لگی۔ کم آن مہر، وہ جھنجھلایا۔ چچی جان سر جھٹکی چلی گئی۔ انہوں نے موہد کی بے جا مداخلت بالکل بھی پسند نہیں کی، مگر اس کے سامنے چلتی کس کی تھی بھلا؟ وہ تو صرف یہ سوچ کر نکاح میں شریک ہو رہی تھی
تھی کہ مجھ میں سب کا سامنا کرنے کا اعتماد پیدا ہو۔ میں کب تک چھپ چھپ کر لوگوں سے کٹ کر رہوں گی؟ طلال آخری بار نہیں، پہلی بار داماد کی حیثیت سے یہاں آیا ہے اور آئندہ بھی آتا رہے گا، تو کیا میں تمام عمر اسے چھپتی رہوں؟ اس نے انگلی سے آنکھ کے آنسو جھٹکا تھا۔ موہت کو اس پر ترس آیا۔ چلو آؤ تم۔ اس نے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے مہرما کا ہاتھ تھاما اور باہر نکل آیا۔ موہت، وہ اس کی اچانک حرکت پر افتاح خزاں تھی۔ چپ رہو، یوں ڈرو گی تو ساری دنیا ڈرائے گی تمہیں۔ وہ تقریباً اسے کھینچتے ہوئے حال میں لایا جہاں نکاح کی سنت ادا کی جا رہی تھی۔ دل پہ جبر کے ذہنی انتشار پر بامشکل قابو پائے طلال نے پاپا کے ہاتھ کے دباؤ کو اپنے شانے پر محسوس کرتے ہوئے نکاح نامے پر جھک کر دستخط کرنے چاہے۔ ایک نظر، بس ایک نظر ہی بلا ارادہ سامنے اٹھی تھی۔ وہ طلال کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ وہ کچھ گھبرائی اور ہراساں ہی موہت کے ہاتھ میں ہاتھ لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے لگا ارد گرد بالکل سناٹا چھا گیا ہو۔ وہ بنا اختیار کوشش کے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ تھے۔ تو تزئین نے سچ کہا؟ جی، یہاں سائن کریں۔ رجسٹر نے ایک بار پھر اس کی توجہ نکاح نامے کی طرف مبذول کی تو ایک چناکے سے جیسے وہ ساکت منظر ٹوٹا۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں نکاح نامے پر جھکا اور لگاتار جتنے سائن کیے گئے وہ کر دیے۔ در حقیقت اس کی دماغی نسیں تن ہو گئی تھی۔ خوشی تو اس شادی کی پہلی بھی نہ تھی، مگر مہرما کو موہت کے ساتھ دیکھ کر تو اندر ہی ایک آگ سی بھڑک اٹھی۔ اسے بار بار خیال آ رہا تھا مہرما نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اس کی محض ذہنی حالت نہیں بلکہ نیت بھی خراب تھی۔ مہرما تائی جان کے پاس بالکل ایک کونے میں جا بیٹھی۔ جو کچھ چچی جان نے کہہ دیا تھا اس کے بعد اس کے اعتماد کا غراف پوری طرح کم ہوا تھا۔ اب وہ کسی کی بھی گفتگو کا موضوع بننے سے گھبرا رہی تھی۔ مہرما اور اس کے گھر والوں نے تناؤ کے ماحول میں ہی اس تقریب میں شرکت کی تھی۔ نکاح کے بعد اٹھنے والا مبارکباد کا شور، سب کا اٹھ کر طلال کو گلے ملنا، مبارک دینا۔ مہرما سر جھکائے ضبط کیے اپنا دھیان ملاحہ اور فرزین کی بے سرو باتوں پر لگانے کی کوشش میں سر توڑ کوشش کر رہی تھی، مگر اپنے دل پہ پاؤں رکھ کر چلنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، دوسروں کا دل ہو تو انسان یہ کام بہت آسانی سے کر لیتا ہے۔ تزئین کو طلال کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تو جیسے جوڑی مکمل ہو گئی، مگر یہ مہرما کے حوصلے اس کی برداشت کی حد تھی۔ وہ ایک نظر ہی ان دونوں کو دیکھ پائی۔ اس کے بعد اس کی توانائی ختم ہو گئی تو وہ تیزی سے اٹھ کر ہال سے باہر نکل گئی۔ موہت افندی نے اسے آنسو پونچھتے اپنے کمرے کی طرف تیزی سے جاتے دیکھا تو اس نے اپنے دل میں مہرما افندی کے لیے کچھ عجیب سی حساس کو ابھرتے محسوس کیا۔ طلال کے موڈ کو دیکھتے ہوئے اس کے پاپا نے جلدی رخصتی مطالبہ کیا تھا اور طلال، وہ شاید مزید برداشت کا مظاہرہ بھی کر لیتا اگر مہرو کو سامنے نہ دیکھ لیتا۔ وہ اس کی پہلی محبت تھی، پیار کا پہلا خواب، وہ خواب جو شیشے کا ثابت ہوا تھا، یوں ٹوٹا کہ وہ کرچیاں نہ سمیٹ پایا تھا۔ مگر تزئین افندی کے تو دل کی دنیا عالم ہی بدلا ہوا تھا۔ اس کا دل بے حد سکون اور مسرت سے بھرا ہوا تھا۔ ساتھ بیٹھا شخص جو اس کا خواب تھا مگر جو کسی اور کے خواب دیکھا کرتا تھا، آج قدرت نے بن مانگی دعا کی طرح اس کا نصیب بنا دیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں بہت متوازن تھی اور لبوں پہ حسین مسکراہٹ۔ وہ آج دلہن بنی واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مہرما نے اندھیرے کمرے کی کھڑکی سے بارات کو رخصت ہوتے دیکھا اور طلال کی گاڑی میں بیٹھتی تزئین کو تو وہ تیزی سے پلٹ کر اپنے بستر پر جا بیٹھی۔ آج قیامت آ ہی گئی تھی اور گزر بھی گئی۔ مہرما نے تمام ماتم اندر دباتے ہوئے اس قیامت کا سامنا کر لیا جس سے آج سب نے شادی کا نام دیا تھا۔ آج مہرما افندی کے سارے خواب چکنا چور ہوئے تھے۔ وہ ہاتھوں میں منہ چھپائے بے حد روئی تھی۔ طلال، وہ ابھی تک لاؤنج میں ٹی وی کے آگے براجمان تھا۔ ماما نے آ کر اسے گرکا۔ سب سو گئے ہیں اور تم ابھی تک یہاں بیٹھے ہو، کمرے میں کیوں نہیں گئے؟ اس نے ایک نظر اٹھا کر مما کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی ان کا دل کاٹ گئی۔ وہ بے اختیار اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اب فیصلہ کیا ہے تو اس پر قائم رہو طلال۔ مجھے یقین ہے کہ تزئین بھی تمہارے حق میں بہت اچھی ثابت ہوگی۔ اٹھو، جاؤ اور وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی ماما۔ وہ پھر سے ٹی وی دیکھنے لگا۔ طلال، وہ سناٹے میں رہ گئی۔ پہلے مہرما نے تمہاری زندگی خراب کی، اب تم خود اپنی زندگی خراب کر رہے ہو۔ وہ اسے جھڑک کر بولی۔ اس ایک نام ہی کا تو سارا فساد ہے۔ مہرما کے نام نے اس کی رگوں میں شرارے دوڑا دیے۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر مارا تھا۔ جہنم میں گئی مہرما، میں کسی مہرما کو نہیں جانتا۔ وہ غصے سے بولا۔ ماما نے اس کے بازو پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ میرے بچے، میری جان، یہی تو سمجھا رہی ہوں تمہیں۔ اب اگر اللہ نے نئے سرے سے تمہیں زندگی کا سیٹ اپ بنانے کا موقع دیا ہے تو اسے خوشیوں سے بھر لو۔ ماضی کا ماتم کرنا دانشمندی نہیں ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ انہیں لگا کہ ان کی باتوں کا طلال پر تھوڑا بہت اثر ہوا ہے تو وہ دوبارہ نصیحت کرنے لگی۔ اگر تزئین نے تمہارے پرپوزل پر حامی بھری ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کے دل میں تمہارے لیے سافٹ کارنر موجود ہے طلال۔ اس کی قدر کرو اور باہمی اعتماد اور خوشیوں سے اپنی زندگی کو آباد کرو۔ وہ ان کی کسی بھی بات کا جواب دیے بنا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹکا۔ صبح جب وہ لوگ نکاح کے لیے گئے
تو کمرہ بالکل سادہ تھا اور اب اس کی حالت ہی بدلی ہوئی تھی۔ گلاب کے تازہ پھولوں سے کمرے کو بھر دیا گیا تھا، دیواروں پر بھی گلابوں سے دل بنائے گئے تھے، بیڈ کے وسط میں چہرے جھکائے بیٹھی تزئین۔ اس قدر غیر متوقع ماحول و منظر نے لمحہ بھر تو طلال کے حواس شل کر دیے۔ اسے اس شادی کی قطعی کوئی خوشی نہ تھی، تو پھر یہ سب اس نے وحشت سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے لگا جیسے سب نے مل کر اس کے بربادی کا مذاق اڑایا ہے، مہرماں کے انکار کا مذاق، ان دونوں کے بچھڑنے کا مذاق۔ اشتعال کی تندو تیز لہر دل سے اٹھی اور دماغ تک گئی تو اس نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر بیڈ کی طرف لٹکی گلابوں کی لڑیاں نوچ ڈالی۔ وٹ از دس ربش؟ وہ دیواروں پر بنے گلابوں کے دل کھرچ رہا تھا۔ ہاتھ مار کر بستر پر پڑے گلابوں کو پتیوں کو قالین پر بکھیر دیا۔ طلال تزئین حق تک رہ گئی۔ تمام شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کا بازو زبردستی تھامتی محترم پوچھ رہی تھی۔ وہ بے اختیار ٹھٹکا، رک کر اس پور پر سجی دلہن کو دیکھا جس کی خوبصورتی میں کوئی شک نہ تھا، مگر وہ مہرماں نہ تھی۔ طلال کی ذہنی روح پلٹی۔ تم نے نظر لگا دی، تم نے بد دعا کی ہوگی ہمارے لیے، اس نے تزئین کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دانت پیس کر کہا اور اپنے بازو پر اس کا ہاتھ درشتی سے جھٹکا۔ تزئین کا دل جیسے اٹھا گہری میں ڈوبا۔ طلال شٹ اپ، جاؤ جا کر سو جاؤ اور دماغ خراب مت کرو میرا، وہ دبی آواز میں چیخا تھا۔ حواس باختہ وہ پاگل لگ رہا تھا۔ میرا کیا قصور ہے اس سب میں طلال؟ تزئین کے تو مارے خوف اور پریشانی کے آنسو نکل گئے۔ اس نے ایسی صورتحال کے متعلق تو سوچا بھی نہ تھا۔ تم پسند کرتی تھی مجھے، تم شادی کرنا چاہتی تھی مجھ سے، تم ہی نے منتیں مانی ہوں گی، ہمیں بد دعا دی ہوگی، وہ حقارت سے کہہ رہا تھا۔ تزئین کی آنکھیں پھٹ سی گئیں۔ وہ انگلی اٹھاتے ہوئے بولا، مگر یاد رکھو وہ مجھے نہیں ملی تو میں تمہیں نہیں ملوں گا۔ وہ درشتی سے کہتا کمرے سے ملحقہ دروازہ کھولتا بالکونی میں نکل گیا تھا۔ سرد ہوا لمحہ پر کو اندر آئی، پھر دروازہ بند ہو گیا۔ تزئین آفندی ساکت سی بے یقین نظروں سے بند دروازے کو دیکھتی بیڈ پر دہ سی گئی۔ محض ایک منظر نے اسے پوری زندگی کی فلم کی کہانی بتا دی تھی، اور وہ رات جس کے وہ دونوں سے سہانے خواب بن رہی تھی، وہ آئی بھی تو یوں کہ تزئین آفندی تہی دامہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور طلال سرد ترین موسم میں چھائی دھند بے پرواہ گہرے سانس بڑھتا اپنے اندر کی تپش اور کھلتے لاوے کو سرد کرنے کی سعی کر رہا تھا۔ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے انفو ود انم، خواب شیشے کا، قسط نمبر 10، حصہ نمبر 3۔